अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जो सूरत हाल कश्मीर में डेवलप हो रही है वो बड़ी इम्पोर्टेंट बन रही है और वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिस्कशन में आ रही हैं चीज़ें। ख़ास तौर से जो वहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोगों के साथ सलूक किया गया वो भी बहुत काउंटेबल है। 2 रोज़ कबल भी एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के आदमी को मारा गया वहाँ पे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी समेत तमाम पार्टियां चाहती हैं कि वहाँ इलेक्शन भी हो जाए और वहाँ पे मामलात नॉर्मलाइज भी हो जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज बहुत ज्यादा इस हवाले से बात की है, कश्मीर के हवाले से बात की है हर एंगल से। एक तो उन्होंने ये मुतालबा किया है, बल्कि राय दी है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन होना चाहिए जिसमें तमाम लोगों को बुलाकर उनसे बात की जाए। तो जाहिर है कि वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, और खास तौर से जो महाजरीन की सीट है उसको अगर अमेंड करना है, वो मामला अमेंड करना है, या दीगर कोई इश्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, तो उसको अगर कुछ बेहतर करना है तो वो कन्वेंशन इसलिए बुलाए जाने की वो बात कर रहे हैं। मजीद हम इस पे बात करते हैं कि क्या उनके इसमें और अहदाफ हैं। और दूसरा, उन्होंने कहा कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम किया जाए कश्मीर में। अब यहाँ पाकिस्तान में तो वैसे ही कोई सच नहीं बोलता, बजाय इसके कि कोई कमीशन में जाके सच बोले और सच्ची सच्ची बातें करे। और सच बोलेगा तो बहुत से पर्दा नशीन होके उसके अंदर नाम आएंगे और बहुत सारे मतलब वो बातें हो जाएंगी जो पाकिस्तान के लिए सही नहीं है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। आपका ताल्लुक खुद कश्मीर से है, तो आपकी जो राय है उसकी बड़ी अहमियत है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जनाब सरदार साहब। वालेकुम सलाम। सरदार साहब, क्या ये जो बिलावल भुट्टो ने आज 2 बातें की हैं जो मैंने आपके सामने रख दी हैं, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि एक ट्रुथ नहीं एंड। बस। हाँ, जी जी जी, जी आप अगर आपने कैच कर लिया तो फिर आप वहां से मुझे बात करना शुरू कीजिए। जी। अच्छा, बिलावल साहब जो हैं वो इससे पहले नेशनल असम्बली में भी तकरीर उन्होंने की है, और गलगित बल्तिस्तान के और आज़ाद कश्मीर के, उसमें आज़ाद कश्मीर का उस वक्त जिक्र नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि बिटवीन द लाइन वो यही कह रहे थे कि गलगित बल्तिस्तान को और आज़ाद कश्मीर को हमें मेन स्ट्रीम पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है या इंतज़ाम है उसमें पार्टिसिपेशन का एहसास जब तक नहीं दिलाएंगे तो ये इस तरह की बातें होती रहेंगी। अब जो अभी वो उन्होंने मुजफ्फराबाद में जाके जो आज उन्होंने इलेक्शन मुहिम कल से वो पहुंचे हुए थे, और उन्होंने जो बातें की हैं उसमें मेरे ख्याल से तो बड़ी पॉजिटिव बातें हैं, इस लिहाज से कि उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी को तशद्दुद से और धरने से और सड़कें और जो वो है उसको बंद करने से और इदारों और उसके ऊपर हमले करने से रोका है। न सिर्फ रोका है बल्कि ये कहा है कि ये तरीका नहीं है मुतालबात मनवाने का, ये तरीका नहीं है। हमें समझदारी से, होशियारी से और इससे आगे बढ़कर मामलात को ठीक करना चाहिए। और उन्होंने जो बात ये कही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनाना चाहिए। आपको याद होगा 1974 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट बना था आज़ाद कश्मीर का। इसमें आज़ाद कश्मीर की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को शरीक किया गया था। इसमें के एच खुर्शीद भी थे, चौधरी नूर हुसैन थे, सरदार इब्राहिम थे, ये सरदार अब्दुल कयूम खान थे। तो इन लोगों का, सारी सियासी पार्टियों का ये एक कंसेंसस आइन था या नहीं, उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट था। तो ये कमीशन की बात हो रही है, अभी वो कन्वेंशन की बात कर रहे हैं कि तमाम पार्टियों को मिला के डिस्कस तो करें ना आप मामलात को। तो देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि 1974 में सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे की सख्त मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज जब इकट्ठी हुई तो उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट बनाया। वरना उससे पहले तो वो एक एक कैजुअल सा मामला था। मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स का एक डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो आज़ाद कश्मीर को कंट्रोल करता था। गलगित बल्तिस्तान में तो ऐसा कुछ था भी नहीं, और यू मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स ही डायरेक्टली कंट्रोल करती थी। लेकिन ओवर द ईयर्स देखिए, अभी जो आज़ाद कश्मीर में
اس وقت جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار میں جہاں تک مجھے معلوم ہے، مجھے 8-10 سال ہو گئے، میں بھی نہیں گیا ہوں آزاد کشمیر، میرپور تک تو گیا ہوں لیکن آگے راولہ کوٹ وغیرہ جانے کا اتفاق نہیں ہوا میرا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو مظفر آباد کی جو انتظامیہ ہے وہ ساری کی ساری پاکستان کے لینڈ آفیسرز کے اختیار میں ہے اور انہی کے اثر و رسوخ میں ہے. اب دوسری بات کیا ہوئی ہے کہ آزاد کشمیر میں جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں یا جو پولیٹیکل پرسنالٹیز تھیں، جیسے سردار ابراہیم تھے، سردار قیوم تھے، چودھری نور حسین تھے، اور اسی طرح مظفر آباد سے دوسرے لوگ تھے، یہ راجہ فاروق حیدر کے والد تھے. تو یہ لوگ بڑے عوام کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھنے والے لوگ تھے. یہ لوگ عوام کے ٹھہراؤ اور ان کو لیڈ کرتے تھے اور بڑا کوئی واقعہ نہیں ہونے دیتے تھے. لیکن اس دفعہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی جب بنی ہے اس وقت بھی، اور جب اس کے جو دوسرے معاملات ہوئے ہیں اس وقت بھی، پولیٹیکل جو فورسز آزاد کشمیر میں تھی ان کو ٹوٹلی آئسولیٹ کر دیا گیا. اس وقت اب آپ جو مرضی کریں، کوئی بھی پارٹی ہو، ان سب پارٹیوں کے لوگ جا کے ادھر دھرنے میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال سے بلاول نے جو بات کی ہے وہ اچھی بات ہے، کیونکہ آزاد کشمیر بہت ہی سینسیٹیو ایریا ہے اور گلگت بلتستان بھی باتیں تو ٹھیک ہیں، باتیں تو اچھی ہیں سر، باتیں تو اچھی ہیں. اب ایک جملہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا. بہت اٹ ساؤنڈز ویری گڈ کہ بہت کشمیر کا فیصلہ کشمیری کو کرنا چاہیے. لیکن پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ تو اپنی مرضی سے کشمیر کو چلانا چاہتے ہیں، وہ چاہے بلاول بھٹو زرداری ہوں یا نواز شریف ہوں یا عمران خان ہوں یا کوئی ایکس وائی زی دوسری پارٹی ہو، وہ تو پاکستان میں بیٹھ کر آزاد کشمیر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو دوہرا معیار ہے نا سر جو گفتگو آپ کر رہے ہیں. دیکھیے آزاد کشمیر کے سلسلے میں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ چیف سیکریٹری پاکستان سے ہوتا ہے، ایڈیشنل چیف سیکریٹری پاکستان سے ہوتا ہے، سیکریٹری فائنینس سیکریٹری پاکستان سے ہوتا ہے، اور آڈیٹر جو جنرل ہے وہ بھی پاکستان سے ہوتا ہے، آئی جی پاکستان سے ہوتا ہے. تو جو تمام امپورٹنٹ ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز ہیں وہ پاکستان کے آفیسرز کے، سول سروس کے ہوں یا فوج کے ہوں، ایم آئی اور آئی ایس آئی کا وہاں بریگیڈیئر بیٹھتے ہیں، اور مری میں جو ہے وہ ایک میجر جنرل ہوتے ہیں جو اسٹیشن کمانڈر ہیں، وہ بھی آزاد کشمیر کو دیکھتے ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں سر، یہاں ٹھہر دیجیے، بڑی امپورٹنٹ آپ بات کر رہے ہیں اور یہیں پہ میرا سوال جو ہے وہ ذہن میں آ رہا ہے، وہ پوچھا جانا چاہیے آپ سے کہ کیا بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف سیکرٹری وہاں کا مقامی ہونا چاہیے؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آئی ایس آئی وغیرہ کے لوگ ہیں ان کا اتنا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آڈیٹر جنرل ہے وہ بھی مقامی ہونا چاہیے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا امپلیمنٹ کیا جائے؟ وہ میرے خیال سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو عارضی طور پر پینڈنگ دا ڈیسیژن آف کشمیر ایشو ان کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں ریپریزنٹیشن دینا چاہیے، این ایف سی میں ان کو شامل کرنا چاہیے. ایون جو عمران خان کے وقت میں جب 5 اگست کو ہندوستان نے جب وہ کشمیر کا وہ کر دیا، ٹکڑے کر دیے اور اس کو سینٹر کے ماتحت کر دیا، تو اس وقت راجہ فاروق حیدر کو ایز اے پارٹیسپینٹ بلایا گیا اور اس کی بات پورے سے سنی بھی نہیں گئی. اسے وہاں جو تقریر کی وہ بڑی جذباتی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشمیر کے سلسلے میں بھی، اور کشمیر کے جو لوگ ہیں، اب یہ لوگ جو ہیں وہ 45-50 لاکھ کے قریب لوگ آزاد کشمیر میں رہ رہے ہیں، اور ان کی اکثریت، ان کے جو عزیز و اقارب ہیں وہ یو کے میں اور ویسٹرن سوسائٹیز میں ہیں. کافی لوگ وہاں آباد ہے، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں ہیں، اور آزاد کشمیر کے سارے علاقوں میں مڈل ایسٹ میں جا کے مزدوری کرتے ہیں. تو وہاں امپلائمنٹ نہیں ہے، وہاں ان کا سینس آف پارٹی سے، دیکھیے
سوسائٹیز جو ہیں وہ ان آئسولیشن نہیں چل سکتی. سوسائٹیز کو سینس آف پارٹیسپیشن دینا پڑتا ہے اور ان کو گروہ بندیاں کر کے اور یہ طاقت کے ذریعے نہیں دبایا جا سکتا. مجھے معلوم ہے کہ وہاں چونکہ سینسیٹیو ایریا ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سے وہاں زیادہ ہوتی ہے اور وہ سارا چیزیں وہ کنٹرول کرتے ہیں، لیکن اس سے جو عوام کے اندر جو رائے بنتی ہے وہ رائے ان کے حق میں نہیں ہے. اور آپ اس دفعہ دیکھیں گے کہ جو یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں اور جو پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے اداروں کے خلاف بھی، اور اداروں کے کیونکہ آزاد کشمیر میں تو ملٹری گورنمنٹ نہیں ہے نا، کوئی مارشل لا تو نہیں ہے، لیکن جو ملٹری آفیشلز وہاں اسائنڈ ہیں ان کی طاقت کے اوپر انہوں نے بات کی ہے اور اس کے اوپر وہ رد عمل بھی دے رہے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر والوں کو کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی پوزیشن نہیں ہے. اور پاکستان میں تو دیکھیں پنجاب سے جو چیف سیکرٹری ہے پنجاب سے لگاتے ہیں یا سندھ سے لگاتے ہیں یا سندھ میں پنجاب کا آدمی لگاتے ہیں، یا ابھی تو اس دفعہ سندھ کا آدمی سندھی افسر ہے جو چیف سیکرٹری ہے. تو اسی طرح سے وہاں دیکھیں نا، وہاں آپ پاکستان کے لینڈ افسر بھیجیں گے ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ وہاں جاتے ہیں ایز اے کسٹوڈین اور ریپریزنٹیٹیو آف پاکستان گورنمنٹ. تو پاکستان گورنمنٹ کو جب پولیٹیکل پارٹیز وہاں موجود ہیں اور ان پولیٹیکل پارٹیز کا جو آف شوٹ ہیں وہ پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز کے، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، جمعیت العلماء اسلام ہے، وہ لوکل پارٹی بھی ہے اپنی جو ایک وہ ہے پیپلز لیگ ہے، یا جو دوسری ہے جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہے، مسلم کانفرنس ہے. اس طرح کی پارٹیز بھی ہیں. حالانکہ سردار قیوم کا وہ بیٹا جو ہے وہ کافی پاکستان کے ساتھ کرتا ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو اس طرح سے نہیں ٹریٹ کیا جاتا جس طرح سے پاکستان کے کسی شہر کے لوگوں کو، کراچی کے لوگوں کو، لاہور کے لوگوں کو، اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگوں کو. اور یہ حالانکہ وہ ان کا کافی پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی اکانومی میں. تقریباً 17-18% جو ہے فارن ایکسچینج جو ہے وہ جو اوورسیز کشمیری ہیں یہ جو یو کے میں ادھر ادھر، اور وہ سب بیچتے ہیں اور وہ یہ سب بینکوں کے ذریعے آتا ہے. تو وہاں بڑا اس بات کی ضرورت ہے کہ سینس آف پارٹیسپیشن ہونا چاہیے پولیٹیکل سسٹم کے اندر. جمہوریت میں ایک خوبی ہے، جمہوریت میں بہت ساری خرابیاں بھی ہیں، لیکن ایک خوبی اس کے اندر ہے کہ اس میں سینس آف پارٹیسپیشن ہوتا ہے. اب ان کو پتا ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر اسمبلی کے جو لوگ ممبر ہیں ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. ان کو جب منسٹری آف کشمیر افیئر سے جو ہدایت ملے گی تو اس کے مطابق وہ عمل کریں گے، اور جو ہے وہ اس طرح سے ہے. تو اس لیے میرے خیال سے یہ اس کی بلاول کی جو بات ہے اس کے اوپر کان دھرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کا کشمیر میں بڑا اہم رول ہے، اور پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کلیم بھی کرتی ہے. اچھا یہ بتا دیجئے کہ یہ ظاہر ہے کہ آج کل تو وہ چناؤ ہو رہا ہے نا، مطلب یہ جو بلاول کی کیمپین ہے یا وہاں پہ جا کے وہ بیٹھے ہیں، ملاقاتیں کی ہیں انہوں نے امیدواروں سے، تو ابھی تو الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں نا، تو اچھی اچھی باتیں تو کرنی پڑتی ہیں سیاستدانوں کو. تو یہ اسی سینیریو میں اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، باقی پھر سسٹم تو وہی چل رہا ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے طے کر لیا ہے، وہ تو تبدیل ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا. اور خاص طور سے ان حالات میں کہ جب کشمیر میں ایک ویو چلی ہوئی ہے کہ ہمیں ہمارا حق دو، تو ان حالات میں اگر اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی اپنے عزائم سے یا اپنے جو اختیار ہے اس سے، تو ان کو تو طاقت مل جائے گی. جو اس وقت اس طاقت کے مخالف لوگ ہیں، یعنی جو احتجاج کر رہے ہیں، ان کو مزید اس میں ہوا مل جائے گی. تو یہ جو باتیں بلاول بھٹو کر رہے ہیں یہ پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ صرف الیکشن جیتنے اور الیکشن لڑنے تک کی محدود رہیں گی یہ بات؟ نہیں، میرے خیال سے یہ ابھی جو دیکھیے اس میں ایک اور بات سمجھ لیجیے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ راولا کوٹ میں ہی ہے سب کچھ. مجھے میرپور سے میرے رشتہ داروں کا عزیزوں کے فون آئے، انہوں نے جا کے دینا سے بات کی ہے، کیونکہ جو میرپور سے ہے، بھمبر سے ہے، کوٹلی سے ہے، پلندری سے ہے، باغ سے ہے، مظفر آباد سے، یہ سارے لوگ اس طرح سے آئے ہیں. یہ پہلی دفعہ آزاد کشمیر میں ایسا ہو رہا ہے
کہ تمام علاقوں سے تمام زبانیں تمام برادریوں کے لوگ جو ہیں وہ نکل کے آئے، اور اس میں نوجوان لوگ زیادہ ہیں، اس میں عورتیں زیادہ ہیں، اس میں بچے زیادہ ہیں. تو آپ کو احساس کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ یہ وہ آزاد کشمیر یہ نہیں ہے کہ کسی نے ہندوستان نے تحفے میں آپ کو دیا ہے، یہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے لڑ کے لیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں سوال تو اپنی جگہ ہے نا سر. آپ میرے سوال پہ آئیے نا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو باتیں اچھی اچھی بلاول کر رہے ہیں یہ صرف الیکشن تک محدود ہے نا. اس کے بعد الیکشن از اوور اور یہ جیت جائیں گے یا ہار جائیں گے جو بھی ہوگا اس کے بعد یہ باتیں کون کرے گا؟ ابھی تو الیکشن سے پہلے بہت اچھی باتیں کشمیریوں کے لیے ہو رہی ہیں کہ ان کے حق کی بات ہوگی، کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا. لیکن جب الیکشن ہو جائے گا اس کے بعد یہ بھی وہی کر رہے ہوں گے جو یعنی آپ کی جو مقتدرہ چاہتی ہے. مقتدرہ جو ہے، دیکھیے یہ سمجھ لیں آپ کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں بدل جائے گا کہ اگر آپ کے اپنے ملک کے لوگ، یہ آزاد کشمیر وہ ہے جو ہندوستان کے مہاراجہ کی فوجوں سے لڑ کے لوگوں نے خود خالی کرا کے پاکستان کی جھولی میں ڈالا ہے، اور گلگت بلتستان میں بھی یہی ہوا ہے. تو ایسے لوگ جنہوں نے خود پاکستان کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، ان کو جو ہے وہ اس طرح سے نظر انداز ان کی خواہشات کو نہیں کیا جا سکتا. آزاد کشمیر میں 330 بلین روپیہ جو ہے حکومت پاکستان دیتی ہے اور آزاد کشمیر سے کی انتظامیہ جمع کرتی ہے. اس میں سے کتنے % لوگوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے؟ ہوتا ہی نہیں ہے. سڑکیں نہیں ہیں، ہاسپٹل میں دوائیاں نہیں ہیں، وہاں میڈیکل کالج ہے، بلڈنگز نہیں ہیں، یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر بلڈنگ نہیں ہے. تو یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں. لوگ سڑکوں پر آئے ہیں تو دکھ لے کے آئے ہیں، ان کا دکھ سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اور اگر بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی الیکشن سے پہلے کہیں گے یہ آزاد کشمیر میں جو وعدے کیے جاتے ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے اور آزاد کشمیر والے لوگ خاموش ہونے والے نہیں ہیں، اس طرح سے آپ ان کو، حالانکہ عمران خان نے بھی بڑا کوشش کیا تھا کہ آزاد کشمیر میں اپنی پارٹی کو، اور بہت سارے لوگ ان کی پارٹی کے ساتھ گئے، پارٹیوں سے توڑ تاڑ کے لوگوں کو آپ نے الگ کرا کے عمران خان کی پارٹی کی حکومت بنوا دی. لیکن اس حکومت نے کام تو کچھ بھی نہیں کیا. یعنی گزشتہ جو الیکشن ہوا ہے 2021 میں، اس 2021 میں جو گورنمنٹ بنی ہے وہ آج تک انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اور وہ جو پچھلے وزیر اعظم تھے انوار الحق صاحب، وہ اسپیکر رہے تھے پہلے اور وہ بڑے اچھے خاندانی آدمی، لیکن انہوں نے کہا میں کام کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں بھائی، کرپشن بہت ہے. تو اس خیال سے کہ کرپشن ہو رہی ہے یا میرے اوپر کوئی الزام آ جائے گا، کیونکہ وہاں ادارے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اس سمجھ لو کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو یہ لوگ بولتے نہیں ہیں، مجھے نہیں پتا کیوں نہیں بولتے ہیں، کہ وہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو مکمل طور پر پاکستان کی سول سروس کی مشینری کنٹرول کرتی ہے، اور فوجی افسر جو ہے. سر تو میں یہی سوال تو آپ سے کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی وہاں اقتدار میں رہ چکی ہے آزاد کشمیر میں، نون لیگ بھی اقتدار میں رہ چکی ہے، اور یہ پی ٹی آئی بھی اقتدار میں رہ چکی ہے. کسی نے بھی آزاد کشمیر کو مکمل آزادی دلانے کی بات نہیں کی یا کوشش نہیں کی. ابھی الیکشن کا دور ہے، سو اچھی باتیں تو ہو رہی ہیں سر، وہ بھی کر رہے ہیں، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ نہیں، آزاد کشمیر کو آزاد بنانی. دیکھیے جو آزاد کشمیر کا اوریجنل اسٹیبلشمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جی اس کو ہم آزادی کشمیر کے لیے بیس کیمپ کے طور پر استعمال کریں گے. آزاد کشمیر کے لوگ کشمیر کے مسئلے کو بھی جا کے خود اپنے طور پر بھی باہر دنیا میں بات چیت نہیں کر سکتے. کسی انٹرنیشنل ادارے میں بے نظیر نے کچھ شامل کیا تھا کہ OIC میں کشمیر کا ایک وہ بنوایا تھا، پھر اسی طرح سے ادھر یونائٹڈ نیشن میں بھی ادھر ادھر لے کے گئی تھی کشمیری لیڈروں کو. تو لیکن جو کشمیری لیڈرشپ کا یا کشمیری لوگوں کا جو احساس ہے، احساس محرومی ہے اور سینس آف پارٹیسپیشن نہیں. آپ دیکھو وہ ایک آدمی تھا پنجاب میں، آج کل وہ اس میں نہیں ہے، اس نے وہ جو راجہ فاروق حیدر نے کوئی بات کہہ دی تھی تو اس نے کہا کہ یہ آزاد کشمیر والے بھکاری ہیں اور ان کو ہم روٹی دیتے ہیں، ان کو روٹی نہ دیں یہ بھوکے مر جائیں گے. ارے بھائی ایسی باتیں اپنے ملک کے لوگوں کے خلاف نہیں کی جاتی. ابھی بھی خواجہ آصف نے بھی وہی بات کی ہے کہ جی یہ راولہ کوٹ والے جو ہیں وہ کشمیری ہیں ہی نہیں. بھائی آپ کون ہو فیصلہ کرنے والے؟
آپ اگر کشمیری ہو تو کشمیر میں جاؤ سر نا، آپ جا کے آپ بتاؤ یہ میں سر کشمیری ہوں۔ میرے سوال پہ نہیں آ رہے آپ، میں آپ سے پوچھ یہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری وعدہ کر رہے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر ہی کرے گا، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، بہت اچھا نعرہ ہے، لیکن جب اقتدار میں آ جائیں گے تو پھر بھول جائیں گے، پھر وہی چیف سیکرٹری فیصلے کر رہا ہوگا پاکستان سے۔ یہی بات آپ کی صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے کہ آزاد کشمیر میں جو گزشتہ 5 سال سے یا 10 سال سے جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ بنایا جاتا ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا اس کے اندر بہت رول ہے، اور پولیٹیکل فریڈم اتنی نہیں ہے۔ وہ جو اسمبلی کے ممبرس ہیں وہ ان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 12 لوگ پاکستان سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ کوئی ریپریزنٹیٹو تو نہیں ہے ویلی کے یا جموں کے ریپریزنٹیٹو نہیں ہیں، وہ لوگ ایک پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان میں پاور میں ہوتی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، اس کے لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں۔ اب وہ ان کو کون ووٹ دیتا ہے کون ووٹ نہیں دیتا، وہ کہ یہ آئی جی ایک ہمارے ایڈیشنل آئی جی تھے فہیم صاحب، تو انہوں نے تو کہا کہ بھائی ہمیں تو یہ پتہ چلا کہ کراچی میں اور پنجاب میں اور دوسرے علاقے میں سویپرز نے کشمیریوں کے لیے ووٹ دیا، تو یہ بات جو ہے وہ ایک زمانے سے چل رہی ہے۔ سردار عتیق جو ہے وہ اس پہلے تو یہ تھا کہ تمام کشمیری جو ہیں وہ ووٹ دے سکتے تھے، جو جموں والے تھے ان کے ساتھ سارے کشمیر کے رہنے والے لوگ جو ہیں اس میں شامل تھے، لیکن وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا، کہا نہیں صرف جموں کے لوگ ہی کریں گے، اچھا ویلی کے لوگ۔ میں ایک مزید سوال تو کرنا یہ آپ کی اب بات یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل جب تک آزاد کشمیر کا جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے ٹاپ پہ، اس کو جب تک ٹھیک سے چینج کر کے ان کو عوام کے لیے دوستی کے حساب سے نہیں بنایا جائے گا تو یہ پرابلم کھڑا ہوگا، اور یہ پرابلم کھڑا ہوتا رہے گا، اور اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا۔ آج پاکستان اوکے کے سر، لیے نیکسٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ بلاول بھٹو زرداری نے کانسٹیٹیوشنل کنونشن کی بات کی، چلیے کانسٹیٹیوشنل کنونشن یعنی اجلاس طلب کر لیا گیا، سارے لوگ آ گئے، ساری جماعتیں آ گئیں، اس میں وہ کشمیر کمیٹی والے بھی لوگ آ گئے، اب کیا وہاں پر یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ ختم کر دیجئے آپ مہاجرین کی سیٹیں، اتنا اختیار اتنی آزادی ہوگی لوگوں کو؟ نہیں تو آزاد کشمیر کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ آزاد کشمیر اسمبلی نے تو پاس کیا نہیں، تو نہیں، وہ اسمبلی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ایک قرارداد منظور ہو سکتی ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کا جو کنسنسس ہے اس وقت، ایون جو عتیق احمد خان ہے، عتیق احمد خان خود کراچی سے الیکشن لڑے ہیں ایک دفعہ جموں کی سیٹ سے، تو لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان سے جو جموں اور ویلی کی سیٹیں مقرر کی گئی ہیں وہ پولیٹیکل مینوپولیشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور ان کی مرضی سے حکومت بنتی ہے، ایڈمنسٹریشن تو سارا ان کا ہوتا ہے، وہ 12 لوگ ہیں، وہ 2 4 10 12 لوگ ادھر ادھر سے توڑ کے تو وہ حکومت بنا دیتے ہیں، اور جب حکومت بناتے ہیں تو حکومت کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا بڑا اہم رول ہے، اور اس رول کو جب تک آپ عوام کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کرو گے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے اوپر اعتماد نہیں کرو گے، ان کے ساتھ آپ محبت سے دل نہیں جیتو گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملات ٹھیک ہوں، اچھا سر، کیونکہ اس یہ کے پرابلم، یہ شاید میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے سوال کیا تھا کہ یہ تو مسئلہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے عمل دخل کا، انتخابات میں عمل دخل کا ایک معاملہ پاکستان، یہ تو مجموعی طور پہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو لاتے ہیں۔ یہاں پر آپ پچھلا عمران خان کا الیکشن دیکھ لیجئے، پورا کراچی سویپ کر دیا پی ٹی آئی نے، پھر دوسرا الیکشن دیکھ لیجئے جو حالیہ الیکشن ہے اس میں ایم کیو ایم نے دوبارہ سے سویپ کر دیا، تو یہ کس کے لوگ ہیں؟ یہ تو انٹیلیجنس ایجنسیز کی مرضی کے لوگ ہیں نا، یہی کام اگر وہاں کشمیر میں ہو رہا ہے تو کیا الگ ہو رہا ہے سر؟ نہیں الگ، دیکھو کشمیر جو ہے وہ الگ ہے، اس کا سٹیٹس الگ ہے، اور اس کی کنسیڈریشنز الگ ہیں، وہ پاکستان کا حصہ ابھی بنا نہیں ہے، بننے والا ہے، بنا نہیں ہے۔ رائے شماری کے ذریعے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ پاکستان کے اتنے صوبے ہوں گے، اور کشمیر جو ہے وہ رائے شماری کے بعد اگر پاکستان کے ساتھ الحاق کرے گا تو یہ 5واں صوبہ یا 6واں صوبہ کشمیر ہوگا،
پاکستان کا اب تک تو اس وقت تو لیگل پوزیشن یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو جو ہے وہ آپ مینیج کر رہے ہو یا گلگت بلتستان کو مینیج کر رہے ہو تو وہ یونائٹڈ نیشن کی ایک قرارداد کے نتیجے میں کرتی ہو، اس میں ٹرسٹی شپ کے تحت آپ کے پاس ٹرسٹی شپ میں ہے. یہ زبردستی کا کام نہیں ہے. یہ دیکھیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی جو دیکھیں چائنا اور پاکستان کا بہت انفلوئنس ہے اس ایریے میں بھی، لداخ میں بھی، کشمیر میں بھی. کشمیر میں یہ جو 5 اگست کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں انڈین فارن منسٹر چائنا گیا تھا اور ان سے کہا کہ جی یہ ہم نے لداخ کو ایسا کر دیا ہے، سینٹر کے ماتحت کر دیا ہے، لیکن ہماری آپ کے ساتھ یہی پوزیشن ہے. تو چائنا نے کہا نہیں ہم یہ بالکل نہیں مانتے، ہم نے نہیں، چائنا از ناٹ ایکسیپٹنگ دی انڈین پوزیشن. تو یہ وقت آ گیا ہے کہ ابھی چائنا، پاکستان اور دوسرے ملک مسلمان اور غیر مسلم ملک بھی مل کے کشمیریوں کے لیے کچھ سوچ تو سکتے ہیں نا بھائی. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اچھا اب موقع ہے، اب یہ موقع ہے کشمیریوں کے. آخری بات سر وہ پورشن بھی ڈسکس کر لینا کہ انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بھی بات کی ہے بلاول بھٹو نے آج. مجھے بتائیے سر پاکستان میں یہ کیا ممکن ہے؟ چلیے کشمیر کے حوالے سے آپ بات کر لیجئے کہ کوئی وہاں جا کے سچ بولے گا کمیشن میں اور پھر اس کے بعد ہم کوئی صحیح ٹریک پہ آ جائیں گے. یہ باتیں صرف جملے یا نعرے برائے نعرہ اور باتیں برائے باتیں، یہ ایسا مجھے تاثر مل رہا ہے ان ساری گفتگو سے. نہیں ٹروتھ ریکنسیل دیکھیں یہ مطلب یہی ہے کہ بھائی آپ جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا طاقتور ہونا، ان کا انفلوئنشل ہونا، ان کا پالیسیوں کو ڈکٹیٹ کرنا اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ ایک فیصلہ بہرحال الیکٹڈ لوگ فیصلہ کرتے ہیں. جب تک لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ نہ مقبوضہ کشمیر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی آزاد کشمیر کو آپ جو ہے وہ باندھ کے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے ساتھ بندھا ہوا نہیں ہے. آپ نے اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے، دل جیت کے کرنا ہے، مار کٹائی سے نہیں کرنا ہے. یہ تو آپ سر وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن میں اگر جا کے لوگوں نے سچ بولنا شروع کر دیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے حق میں ہوگا؟ نہیں آزاد کشمیر میں پاکستان کے حق میں ہیں لوگ، اور وہ جو انڈیپینڈنس والے لوگ ہیں ان کی 2-2.5 ہزار نہیں سر، نہیں آپ میری بات سمجھ لیجئے. میں کوسچن کچھ اور کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا مطلب ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو بلایا جائے گا جو وہاں پہ وزیر اعظم رہا ہے، جو وہاں پہ بہت با اختیار رہا ہے، چیف جسٹس رہا ہے، اور وہ آ کے اس کمیشن میں سچ بولے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. تو اگر انہوں نے بولتے ہیں آزاد کشمیر میں آپ جا کے پوچھو صاحب آپ کو بتائیں گے. تو سر وہ تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن جائے گا کہ جو اس وقت پاکستان کا اسٹیٹس انٹرنیشنلی ہے وہ تو سچ اگر بول دیا تو پھر آپ یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر سب سے بڑے چیمپئن ہیں اور کشمیریوں کو آزادی ہم نے دی ہے، وہ تو سب فیل ہو جائے گا، وہ زیرو ہو جائے گا. نہیں دیکھیے ایسا کوئی مانتا نہیں ہے. اس بات کو بھی تھوڑا سمجھ لیجیے، آپ کو تھوڑا کریکشن کر دوں. بات یہ ہے کہ بھارت ہندوستان آج بھی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے اوپر کلیم کرتا ہے کہ یہ کشمیر کا یہ حصہ جو ہے پاکستانی آکوپائڈ کشمیر ہے اور اس کو ہم واپس حاصل کریں گے، کیونکہ ہندوستان نے کانسٹیٹیوشنلی اینڈ پولیٹیکلی جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو انڈین کانسٹیٹیوشن کے تحت لایا ہوا ہے. ہمارا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیں اپنی نازک صورتحال میں ہمیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے، جذبات سے یا طاقت سے. میں نے آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت یہ تو پہلے کی بات ہے، شروع میں جب یہ کمیٹی نکلی تھی تو میں نے کہا تھا کہ ہمارے جو وہ ہیں آصف منیر صاحب اور پرائم منسٹر آصف منیر صاحب تو آزاد کشمیر میں سرو کر چکے ہیں، ان کو آزاد کشمیر کی ایک چیز پتہ ہے. تو ان کو آخر ہاں ٹھیک ہے بہت بڑا ان کا قد کاٹ ہو گیا، بہت انٹرنیشنلی ان کو فیم مل گیا، لیکن یہ جو فیم ملا اسی ملک کے طفیل تو ملا ہے نا. اگر یہ ملک آپ کے پاس نہیں رہے گا تو آپ کس کے طفیل رہو گے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آج موقع ہے کشمیریوں کے لیے بھی، اور آج موقع ہے پاکستان کے لیے بھی، اور آج موقع ہے چونکہ چائنا کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے اور انڈین بڑے مبصرین جو ہیں دفاعی بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے کشمیر جو ہے وہ نکل سکتا ہے.
کیونکہ کشمیر کے اوپر اب چائنا بھی پارٹی ہے، پاکستان بھی پارٹی ہے اور ہندوستان بھی پارٹی ہے، اور پانی کا مسئلہ بہت اہم ہے، پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ سوچو نا، انڈس وہیں سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے انہوں نے 80 کے قریب ڈیم بنائے، ہم نے کوئی ڈیم نہیں بنائے، تو ہم نے اپنے آپ کو بہت مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ اور میرے خیال سے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے جو رہنما ہیں اپنے اسٹیبلشمنٹ کے، عاصم منیر صاحب جو ہیں، ان کو توجہ دینی چاہیے، اور میرے خیال سے اگر وہ توجہ دیں گے اور لوگوں کی بات سنیں، آپ فتویٰ نہیں لگاؤ کہ یہ جی ہندوستان کے ایجنٹ ہے۔ میں نے دیکھا جو پنجاب کے جتنے اینکر ہیں، بہت سارے سہروردی صاحب اور یہ دوسرے، وہ ایک کیا نام ہے، وہ ایک نواز شریف صاحب کا خاص الخاص آدمی ہے، اس نے تو ایسی باتیں کی ہیں کشمیریوں کے بارے میں کہ اگر سر یہ اینکر اگر پاکستان کی قسمت ڈیسائیڈ کریں گے تو پھر پاکستان کی تباہی تو ہوگی نا سر، یہ تو رہنے دیجیے نا ان کی باتیں، وہ تو اپنا منجن بیچ رہے ہیں۔ تو آپ کی گفتگو سن لی ناظرین نے ہمارے، آپ کا بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے گفتگو کی، ناظرین نے گفتگو آپ نے سن لی، میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔